बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के साथ ग़ुलाम रज़ा काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हमारे कश्मीर डिजिटल के स्पेशल पॉडकास्ट में हमने मदऊ किया है कमिश्नर डिवीज़न मुज़फ़्फ़राबाद बदर मुनीर साहब को। बदर मुनीर साहब डिप्टी कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद, मीरपुर, रावलाकोट मुख्तलिफ़ आम पोस्टों पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और आज कमिश्नर मुज़फ़्फ़राबाद की हैसियत से हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए। बदर मुनीर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। ये बताइए कि आप इस मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के, यकीनन आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, नीलम, हटियाँ बाला और मुज़फ़्फ़राबाद, इसके कमिश्नर भी हैं और तीनों अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स आपके मातहत हैं। सर हम शुरू करेंगे मुज़फ़्फ़राबाद से कि मुज़फ़्फ़राबाद शहर जिसके आप कमिश्नर हैं, शहर के बेइंतहा मसाइल हैं, गंदगी का एक बड़ा शहर के अंदर सिलसिला है। शहर की खूबसूरती के लिए आपके पास क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का। बड़ा इम्पोर्टेंट सेगमेंट से आप स्टार्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना एक विजन है, उन्होंने भी मीटिंग्स चेयर की, जनाब चीफ सेक्रेटरी ने भी डायरेक्शन दी इसमें। तो हमने एक एक्शन प्लान जो है वो ऑलरेडी जो है वो उसमें बनाया है, डिपार्टमेंट से शेयर की है और उस पर काम भी शुरू हो गया है, जिसके अंदर जो है वो शहर के अंदर मुख्तलिफ जो हमारे साइट्स हैं वहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स हमने बनाने हैं। शहर के अंदर जहाँ जहाँ हमारे जो ब्रिजेस हैं, एंटीक बिल्डिंग्स हैं, उसको एलिमिनेट करना है। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंटली जो है वो सबसे ज़्यादा वही है कि जो हमारा कूड़ा क्रिकेट है, सफाई है, उसको जो है वो हमने इंश्योर करना है और ये जो सीवरेज का सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना है। यकीनन इस पर टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो एफर्ट्स हैं वो शहर के अंदर जो कैपिटल है, कैपिटल नज़र आने के हवाले से जो भी इकदाम हैं डिपार्टमेंट्स के एंड के वो हम करेंगे। सर, ये ग्रीन बेल्ट आप कहाँ कहाँ बना रहे हैं शहर में, कौन कौन सी जगह ज़रा? ग्रीन बेल्ट जो है अभी तो हमने स्टार्ट किया, जो हमारा एंट्री गेट है राड़ा से, वहाँ से लेकर जो भी हमारी साइट्स अवेलेबल हैं, जिस तरह हमारे पास अम्बोर के जो एम्स का गेट है वहाँ पे ऑलरेडी एक बना हुआ है, वहीं पे एक बना रहे हैं। इसके अलावा जो छतर चौक है हमारा, वहाँ पर हम एक ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं। कौन सा वाला चौक? जो बैंक स्क्वायर के सामने? जी, बैंक स्क्वायर के सामने PSO पेट्रोल पंप से लेकर जो खत्म नबुव्वत चौक है वहाँ तक इंशाल्लाह एक वो है। इसके अलावा जो नुलूची ब्रिज के उस क्रॉस गोजरा वाली साइड जाएँ आप, वहाँ पे है। और प्लस ये है कि इसके अलावा हमारा जो PM हाउस की तरफ अगर आप आएँ तो जहाँ जहाँ हमें स्पॉट्स मिलेंगे वहाँ पे प्लांटेशन है और इस तरह जो है ना फ्लावर्स हैं, और प्लस स्टोन पे चेक करके वो हमारी उसमें ऑलरेडी हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को साइन कर दी है। अच्छा सर, इसके साथ साथ जब एक तरफ आप शहर को खूबसूरत बनाने जा रहे हैं, दूसरी तरफ से सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है शहर के अंदर वो ट्रैफिक प्लान का ना होना है। हमारे पास बड़ी एक मशीनरी है ट्रैफिक के लिए, बट उस पर अमल दरामद नहीं है। इसको आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? इसमें एक चीज़ तो ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो जिस तरह आपने देखा भी है कि शहर जो है ना वो जिस हिसाब से बढ़ रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से, ज़रा शहर की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो जिस तरह बड़े मुल्क हैं वो चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लें कि लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी अर्थक्वेक के बाद, और लोगों ने जहाँ पर अगर घर में एक गाड़ी थी वहाँ पर 3-3 गाड़ियाँ भी अब आ गई हैं। उस हिसाब से पब्लिक सर्विस हमारी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग पब्लिक सर्विस पे ट्रैवल करें। अगर पब्लिक सर्विस पे लोग ट्रैवल करेंगे तो जो पर्सनल गाड़ियाँ हैं वो यकीनन वो कम यूज़ करेंगे। एक तो ये है। फिर हमारी जो आर्टरीज 2 बनी हैं, वेस्टर्न बाईपास, ईस्टर्न बाईपास, उसके बावजूद भी हमारी जो मेन आर्टरी उस पर रश मौजूद है। उसके हवाले से हमने जो एक्शन प्लान ज़रूर बनाए हुए हैं कि जहाँ पे कोई डाइवर्जन की ज़रूरत है, जिस तरह ये हमारी वॉकवे है उसको सिंगल ट्रैक के लिए आप यूज़ करें। ये फ्यूचर में हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो ऑलरेडी हैं, और शहर के अंदर हमारे जो खासकर जो अड्डे हैं उनके वाले से हमारी वर्किंग जारी है। इसके अलावा जो सब्ज़ी मंडी है, जो बहुत ज़्यादा जो चौक होती है हमारी चीज़ें नीलम ब्रिज, इलामा इकबाल ब्रिज पे, उसकी शिफ्टिंग का भी प्रोसेस में है कि वो शिफ्ट हो जाएगी। तो और इसके अलावा जो शहर के अंदर बाकी जो गैर कानूनी अड्डाजात हैं उनकी शहर से मुंतकिली में भी जो है जब हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये ट्रैफिक आपकी स्मूथ। सर ये बताइए, ये जो सब्ज़ी मंडी है इसको आप कहाँ पे आत्मी शक्ल देंगे? साथ साथ ये भी बता दीजिए जो अड्डे हैं इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर ट्रैफिक का जिस सबसे बड़ा जो मसला पैदा होता है उनकी वजह से है, इन अड्डों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का प्लान है या क्या है? जी, एक तो ये कि रिलोकेट ही है, क्योंकि शहर के बाहर अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई मरतबा ये ट्राई हुई कि शहर के बाहर ले जाएं, फिर लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट आया जी कि हम जो है वो एक लिहाज से फिर यहाँ से रेंट पे गाड़ी लेके ऑटो तक जाना उसके लिए थोड़ी सी बैंक के हवाले से प्रॉब्लम बनती है। तो हमारा कंसेप्ट यही है कि ये जो पिंडी वाले अड्डे थोड़ा सा इनको शहर से इस तरफ टुवर्ड्स कायदे-ए-आज़म ब्रिज डाइवर्ट किए जाएँ, जिस तरह जेलम वैली वाले हैं तो इस तरफ डाइवर्ट कर लिए जाएँ, और जो हमारे पटेका है या नीलम वाली जो है वो उसको हिसाब से जो है वो टाली मंडी वाली साइड कर ली जाए। और टाली मंडी वाली साइड हम उसको अभी आप देख रहे होंगे उसको हमने प्लान करना शुरू कर दिया हुआ है, ताकि ये जो आपके जो ट्रक्स हैं
یا غیر ضروری جو آپ کی جو ہیوی ٹریفک ہے وہاں پہ کم از کم پارک ہو سکے, اور کچھ اڈے بھی ہیں وہاں پہ ہم شفٹ کریں گے تاکہ وہیں سے جو گاڑی نیلم کے لیے نکلتی ہے تو اس کو شہر کے اندر سے جو ہے نا وہ ٹرن نہ لینا پڑے. ابھی ہو کیا رہا ہے کہ جی کہ نیلم ہمارا نوچی برج سے گاڑی جاتی ہیں پھر شہر کے اندر سے ہو کے آتی ہے, تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو ٹریولنگ جو ڈسٹینس ہے یا آپ یہ کہہ لیں ٹریولنگ جو ان کی جو کور کرتی ہیں چیزیں اس کو کم سے کم کیا جائے. تو یہی مینجمنٹ ہے. پلس یہ ہے کہ جو ہماری سبزی منڈی ہے وہ آلریڈی ان کا ایک بیسک سا اسٹرکچر بنا ہوا ہے. اوپر جو ہے وہ لینڈ بھی اس پرپز کے لیے واٹ تھی اس کے اوپر بنا ہوا ہے. اب اس کے اوپر خالی انہوں نے جو ہے وہ اپنا اسٹرکچر لگانا ہے, خود لگانا تھا, لیکن انہوں نے شفٹنگ کے لیے کورٹ میں کچھ کیس وغیرہ کیا جس کو ہم پرسو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری پرائرٹی یہی ہے کہ سبزی منڈی یہاں سے شفٹ ہو, چکہ سبزی منڈی کی وجہ سے وہ جو نیلم برج ہمارا وہ ہمیشہ چوک پہ رہتا ہے, اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا جو پلان ہے انشاءاللہ اگلے ایک آدھ ماہ میں ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں. یہ آپ شور ہیں کہ آپ کو 1-2 مہینے کے اندر یہ معاملہ ہو جائے گا یا کوئی عدالت کا اور اسٹے آ جائے گا؟ چونکہ یہاں مظفر آباد کی ایک روایت بھی ہے کہ لوگ کورٹ سے جا کے اسٹے آرڈر لے آتے ہیں. ہاں جی, وہ اس میں بھی ہے, جس طرح سبزی منڈی والے کورٹ میں ضرور گئے, لیکن ہم بھی پرسو کر رہے ہیں اور ان سے بھی ہماری بات چیت سبزی منڈی سے بھی والوں سے بھی جاری ہے. اگر وہ اس میں نہیں آئیں گے تو پھر ہمارے پاس لوگ اور بھی موجود ہیں اس فیسلٹی کو جو ہے وہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم چونکہ چاہتے ہیں کہ یہ جو کہ پہلے آلریڈی یہ لوگ موجود ہیں اس بزنس سے منسلک ہے, تو انہیں کو ہم جو ہے وہ کنونس کریں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے وہ شفٹ کرنے میں کامیاب. اچھا, ٹریفک سے ریلیونٹ ہم بات کرتے ہیں. ہمارا ٹورسٹ ایک بڑی تعداد میں پاکستان سے آزاد کشمیر کی طرف آتا ہے. مظفر آباد میں کوئی مناسب سیوٹیبل جگہ نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے, ذمہ دار کون ہے؟ دوسرا سر ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے, سابق چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کاشف مرتضیٰ صاحب نے اپنے دور میں ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا جس کے تحت دریا کے کنارے کوئی بھی آپ نہ پلازا تعمیر کر سکتے ہیں, نہ دکان, نہ گھر تعمیر کر سکتے ہیں. مظفر آباد میں تو تقریباً دریا کے آج تک لوگ چلے گئے, الاٹمنٹ ہو چکی ہے. کل کوئی حادثہ ہوتا ہے, ذمہ دار کون ہے؟ اس میں دریا کے اس طرح جس خاص کر یہ جو آپ کا نلوچی جو گوجرا جو نالا ہے اس کے اندر کچھ لوگ ضرور آئے اور انتظامیہ نے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا, کاروائیاں بھی ہوتی رہی اور 144 بھی امپوز ہوتا رہا اس سارے عرصے میں جو خالصہ لینڈ پہ. کچھ پلازوں کے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ یہ جو ہمارا ساتھرا والا ایریا تھا, ویو پوائنٹ تھا, جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ کنسٹرکشن ہیوی جو پلازز نہ بنے تاکہ ریور کے ویو جو ہے وہ obstruct نہ ہو. اس میں انفارچونیٹلی کچھ ہمارے ڈپارٹمنٹس کی میں کہوں گا نیگلیجنس کی وجہ سے این او سی جاری ہوئی, کچھ کنسٹرکشن ہوئی, لیکن ابھی بات این او سیز ہم نے روکی بھی. تو اب بھی انشاءاللہ جہاں تک تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ٹھیک ہوا. بہرحال جو چیز ہو گئی اس کو تو ہم نہیں اس میں ریورس کر سکتے, لیکن آئندہ کے لیے ہمارا یہ ضرور پلان ضرور ہے کہ جو اس طرح کی جو سائٹس ہیں ان کے ارد گرد جو کنسٹرکشن اس کو ڈسکریج کیا جائے, اور جو ادارے این او سیز دینے والے ہیں ان پہ بھی ہم ضرور اس پہ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں گے. سر یہ بتائیے کہ مظفر آباد میں بڑے پیمانے پر جو خالصہ سرکار ہے, کاچرائی ہے یا دوسری شاملات ہے, جتنے بھی رقبے ہیں ان پر قبضہ مافیا کا راج ہے. اختیار آپ کے پاس ہے, آپ استعمال نہیں کر رہے یا آپ پہ کوئی دباؤ ہے؟ اور ساتھ یہ بھی بتائیے ایز اے کمشنر جو کہ آپ ابھی پوسٹ ہوئے ہیں مظفر آباد میں, آپ اس لینڈ مافیا کے خلاف کوئی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ خالصہ ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ جی اس طرح جس طرح کا پرسیپشن ہے کہ شاید وہ لوگ لینڈ مافیا بیٹھا ہوا اس طرح نہیں ہے. جو تو جس پہ تو لوگ بہت پہلے کنسٹرکشن کر کے بیٹھ کے وہ رولز کے اندر موجود ہے. اگر وہ گورنمنٹ کی بھی پالیسیز آتی رہی مختلف حوالے سے جی کہ اگر وہ مارکیٹ ریٹ دیں گے تو ان کو جو ہے وہ الاٹمنٹ ہو سکے, لیکن اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا کہ ابھی آپ کسی کو الاٹمنٹ نہیں کر سکتے. تو جب سے سپریم کورٹ کا ایک یہ بھی آیا کہ جتنی فارسٹ لینڈ تھی جو کہ الاٹ ہوتی رہی اس کے والے سے بھی انہوں نے بڑا اسٹرکٹ ڈیسیژن دیا ہوا ہے جس کو ہم انفورس کر رہے ہیں کہ جو اگر اس طرح کی فارسٹ لینڈ کسی کو الاٹ ہوئی ہے تو اس کو بھی ہم واگزار کر رہے ہیں, وہ بھی کارروائی جاری ہے. اور خالصے کے والے سے بھی جہاں تک ہماری اپروچ بھی ہے اور جہاں پہ ہماری ایفرٹس بھی ہیں کہ خالصہ کے حوالے سے چونکہ گائے بگائے ہمیں ڈپارٹمنٹس کی بھی ڈیفینیٹلی ریکوائرمنٹ آتی ہیں, تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے ہم ضرور کام کر بھی رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو اس طرح کی شکایات آئیں گی جہاں پر بھی کوئی اس طرح کا لینڈ مافیا یا اس طرح کا گنسر ہوگا تو انشاءاللہ اس کے خلاف ہماری جو ہے وہ ایکشن ہوگا, یعنی کہ سخت ترین کارروائی کرنے کا آپ اعلان کر رہے ہیں. جی اس میں ہمارے اوپر نہ کسی کی طرف سے کوئی دباؤ ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ہمارے لیے کوئی ایسی کوئی پریشانی ہے. انشاءاللہ اس میں جو بھی ہمارے ہم دیکھیں گے کہ جو بھی خالصہ سرکار ہے, شاملات ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو فارسٹ لینڈ ہے جو اسی کے ایلیگل اس میں آکوپیشن میں ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم ریموو کروائیں گے. اچھا, جو لوگ تعمیرات کر چکے ہیں 10 سال 20 سال پرانے, اس کے لیے قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیں وہ تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہے. اگر آپ کسی نے طے زمینی لی ہوئی ہے اور طے زمینی لے کے اس کے اوپر کنسٹرکشن کی ہوئی ہے تو پھر اس کے حقوق ملکیت کے حوالے سے پالیسیز تو موجود ہیں, لیکن وہ پھر ابھی کیونکہ گورنمنٹ نے اس پہ پابندی سپریم کورٹ نے لگائی ہوئی ہے تو اس پہ تو ہم ڈسکریج ہی کر رہے ہیں. لیکن جو آلریڈی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر مفاد عامہ والی زمین ہے تو اس کو بھی ہم واگزار
کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں مختلف حوالے سے کیبنٹ کے ڈیسیژن آتے رہے جس وجہ سے لوگ تھوڑا سا انہوں نے اپنے اس میں کی انکروچمنٹ اور وہ بیٹھے ان جگہوں پر. اور جب سپریم کورٹ نے اس میں واضح ڈائریکشن دی تو پھر اس میں کہ بے شمار لوگ ہیں جس میں جگہ ہیں جس طرح آپ نے دیکھا یہ کہ ٹورزم والی لینڈ تھی جو سابق نیلم قلعہ والی وہ واگزار کروائی ہم نے. وہ بے شمار جگہیں جو کہ پراپرلی واگزار بھی ہوئیں اور اب بھی ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ اس میں جاری رہتی ہیں. جو ہمارا عملہ ہے وہ اس میں بالکل اپنا کام کر رہا ہے. جو بھی یہاں پہ لیگل جو آکوپینٹس ہیں ان کی ریموول کے لیے جو قاعدہ قانون اس کے مطابق کام ہو رہا ہے. کمشنر صاحب یہ بتائیے, بڑا سخت سوال ہے آپ سے, عید الفطر سے اس وقت تک مظفر آباد میں 6 قتل ہو چکے, 5 قتل الکا کھاوڑا میں اور ایک دوسرا. اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا ہمارے ادارے ناکام ہو چکے ہیں؟ دوسرا سر ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک ٹرینڈ جو سرکولیٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ مظفر آباد مستقبل کا لیاری بننے جا رہا ہے. ایز اے کمشنر ان چیزوں پہ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے اور اس کے تدارک کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو جتنی بھی اس میں ایفرٹس کی جائیں ظاہر ہے یہی ہمارا فیوچر ہے. ہمارے جو بھی جنریشن آنی ہے انہوں نے اسی جگہ رہنا ہے. امن ہوگی تو ٹورسٹ بھی فلورش کرے گا, پیس آف مائنڈ بھی ہوگا, ساری چیزیں ہیں. یہ آپ نے توجہ جو دلائی ہے یہ بالکل ہمارے نالج میں بھی ہے, نوٹس میں بھی ہے. اور تمام ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے, پولیس ہے, اس میں ہم بیٹھے بھی ہیں. اور ایک تو جو ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی عدم برداشت ہے کہ اٹ سیلف وہ چیز آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ ہے. لیکن قانون ہمیشہ جو ہے وہ ایک پریونٹیو بھی ہوتا ہے اور جب ہو جائے تو پینیٹیو بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایسی سزا دی جائے کہ تاکہ جو ہے نا وہ آئندہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ حرکت نہ کر سکے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی جب اس طرح کا مسہیپ ہو جاتا ہے, چیزیں جب آگے جاتی ہیں تو پارٹیز آپس میں ریکنسائل بھی کر لیتی ہیں. تو وہ جو ایک پنشمنٹ کا ایک ہوتا ہے ایلیمنٹ وہ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ انکریج ہوتے ہیں دوبارہ یہ انسیڈنٹ کرنے میں. ہماری تو انشاءاللہ کوشش بھی ہے اور ہم نے ابھی یہی کیا ہے کہ جو اس طرح کا جو ویپنز والا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھرپور کام کریں گے. اور جو بھی انلیگل ویپنز ہیں اس کے حوالے سے ہمارا ایک میسج بھی ہے کہ جس کے پاس بھی ہوں گے اس میں قانون موجود ہے اور اس قانون کے مطابق ان کو انشاءاللہ سزا و جزا سے گزرنا پڑے گا اور زیرو ٹالرنس ہوگی اس طرح کے واقعات ریپیٹ ہونے کا. اگر کسی بڑے کا فون آ گیا منسٹر کا اس میں کسی بھی, میں آپ کو بتاؤں جی مظفر آباد میں مجھے ایز اے سی بھی میں نے کام کیا, ڈی سی بھی کیا. ایسے جو عام جو عوامی مفاد میں کوئی بھی جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے پولیٹیشینز اور ایون جو سول سوسائٹی ہے وہ ایک پیج پہ ہوتے ہیں. ہمیں ایسی کسی طرف سے کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں رہی کہ کوئی اس طرح کے قدم اٹھانے سے جو ہے نا وہ ہمیں کسی نے روکا ہو, اور نہ قانون کے مطابق کوئی روک بھی سکتا ہے. اگر قانون واضح ہے اور اس کے مطابق ہی کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک سر, یہ بتائیں جب آپ ایکشن لیں گے, آپ کارروائیاں کریں گے, اس میں آپ کو مظفر آباد کے اندر جو اس وقت جتھے سامنے آ رہے ہیں, اسی طرح چھوٹے چھوٹے گروہ جو بنے ہوئے ہیں جو انتظامیہ کو پریشرائز کرتے ہیں, سیاستدانوں کو پریشرائز کرتے ہیں, اس کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو؟ جی دیکھیں قانون تو جو ہے نا قانون کی نظر میں جب سب کو برابر دیکھا جائے گا اور قانون میں چیزیں بالکل واضح ہیں کہ کسی بھی کوئی بھی جو انسیڈنٹ ہے یا کوئی بھی ایسا ایکشن ہے اس کی کیا سزا جزا ہے. میں سمجھتا ہوں جب یہ اکراس دا بورڈ یہ میسج چلا جائے گا تو پھر کافی ساری جو ہے وہ آسانی بھی ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے اندر جو کیونکہ جہاں پہ جو پازیٹیو لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں اور اس طرح نیگیٹیوٹی والا گروہ جو ہے بہت کم ہے. جب انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ اس کے خلاف جو ایکشن کریں گے تو انشاءاللہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور اس کام میں جو ہے وہ ہماری سپورٹ بھی کریں گے. تو ہمیں ایسا کوئی حادثہ نہیں ہے جتھوں کا یا اس طرح کا. ظاہر ہے قانون کے اندر جو چیز قانون کے مطابق آپ نے کارروائی کرنی ہے, انشاءاللہ کارروائی ہونی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. یہ بتائیے نیشنل الیکشن پلان کے تحت مظفر آباد شہر کے اندر یا کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر مقامی ایس ایچ او, مقامی انتظامی افسر نہیں لگ سکتا, جبکہ ہمارے مظفر آباد ڈویژن میں میکسیمم جو لوگ ہیں وہ مقامی لگے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ایک رائے بن چکی ہے کہ یہ جرائم, یہ ٹینشنز جو بڑھ رہی ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. میں اس کو اس طرح ضرور کہوں گا کہ بعض اوقات خاص انوائرمنٹ کے حساب سے جو لوکل افسر ہوتا ہے بعض اوقات سپورٹو ہوتا ہے چیزوں کو سیٹل کرنے میں. ٹھیک, تو یہ بھی ایک مکس ہی میں آپ کو بتاؤں کہ رسپانس رہا کہ جی لوکل جب آپ آفیسر لگاتے ہیں اس کے کیا پرپز کیا ہوتا ہے اور کیا اس کی جو ہے وہ پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. لیکن یہ ضرور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بھی آفیسر کی وجہ سے وہاں پہ آپ پرابلم آتی ہے تو اس کو ریپلیس آپ نے دیکھا ریپلیس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی اور آفیسر ریپلیس بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. ایک عام واقعہ, ایک عام جو اس وقت ایشو ہے مظفر آباد کی عوام کو, مظفر آباد ہماری نوجوان نسل کو درپیش, جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے دائیں بائیں
مبینہ اطلاعات ہیں کہ جو یہ منشیات فروش ہیں، منشیات فروشوں نے اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں، وہاں سے یہ یونیورسٹیز کے بچے، کالجز اور اسکول کے بچے اور بچیاں وہاں سے منشیات خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو ہماری نئی نسل کو، ہمارے مستقبل کو اس جانب راغب کر رہے ہیں؟ ہم اپنی آئندہ آنے والی جنریشن کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ اس پہ سر یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا اس کے صدب آپ کے لیے ایز اے کمشنر کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو جو ہماری جو پولیس، آپ نے دیکھا کہ اس میں تو میں سمجھا زیرو ٹالرنس ہے جو منشیات والے، ان کئی لوگ آپ نے دیکھا اریسٹ بھی ہوئے، ان کا ٹرائل بھی چلے، جو بھی نون فگرز تھے مظفر آباد کے اندر. جی جی. یونیورسٹیز کے حوالے سے مختلف خبریں آتی رہیں جس کی اتھینٹسٹی ابھی تک وہ ہو نہیں سکی کہ کون سے گروہ ہیں جو یونیورسٹی کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس میں ہم جو یونیورسٹیز کے جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ساتھ بھی کلوز لائزان میں ہوتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بھی کیس رپورٹ ہو تو وہ پولیس کو ضرور جو ہے نا وہ بتائیں. تو اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بھی اس میں آئے گا، اگر کوئی بھی چیز پروف آتا ہے، کوئی ایویڈنس آتا ہے تو اس کے خلاف ایک راستہ رپورٹ کریں. اگر ہم آپ کو ایویڈنس دیں، ثبوت دیں، آپ کارروائی کریں گے انشاءاللہ. ضرور. ناظرین، یہ آپ بھی سن رہے ہیں، کہیں بھی آپ کو پتہ چلے، کہیں سے بھی منشیات فروشی کے حوالے سے کوئی بھی چیز آپ کی نالج میں آتی ہے، آپ کے نوٹس میں آتی ہے، تو فوری انتظامیہ کو اس سے ضرور آگاہ کیجیے. سر، پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. یہ بتائیے کہ بطور ڈپٹی کمشنر مظفر آباد آپ نے عوام کے لیے پٹواریوں کے مسائل تو حل کر دیے تاکہ عوام کو فائدہ ہو سکے، اور عوام کے لیے آپ نے یہ کیا کہ جو نقولات اپنی زمین سے متعلقہ ریکارڈ لوگ لیتے ہیں تو ایک مائنر سی فیس آپ نے سرکاری سطح پہ طے کی. انفارچونیٹلی پٹواریوں کے مسائل حل ہو گئے، عوام کے مسائل آج تک وہی ہیں، وہ ڈبل ریٹ چارج کرتے ہیں. ایز اے کمشنر کیا آپ اس پہ امپلیمنٹ کرائیں گے جو پہلے طے کر کے گئے تھے؟ جی ضرور. جو ریٹس جو ہے وہ گورنمنٹ کے نوٹیفائڈ ہیں، وہ ہم باؤنڈ ہیں وہی چارج کرنے میں. اگر کہیں بھی کسی بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو ہمارے ادارے موجود ہیں، تحصیلدار آفس ہے، SC آفس ہے، DC آفس ہے، ہمارا کمشنر آفس ہے، تو آپ اس میں کمپلینٹ کر سکتے ہیں. جو نوٹیفائڈ جو ریٹس ہیں انشاءاللہ وہ ہمارے جو بھی فیلڈ سٹاف ہے یا ہمارے جو بھی آفسز ہیں وہی کلیم کرنے کے پامات ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر جی، الیکشن 2026 سر پر ہیں، ایز اے کمشنر یہ بتائیے آپ لوگوں کا رول کیا ہوگا جب ایک ہفتے میں کھاوڑہ کے اندر اور مظفر آباد میں 6 قتل ہو چکے، تو الیکشن میں آپ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ جی دیکھیں، اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. فار ایگزامپل سب سے پہلے تو ہم جو پولیٹیشینز ہیں، جو پارٹیز ہیں، ان کو آن بورڈ لیتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی ایک میسج چلا جائے پبلک میں کہ یہ الیکشن ہے، اس میں کوئی ڈو اور ڈائی والی سچویشن نہیں ہوتی. یہ ہم چونکہ جس طرح الیکشن سے پہلے ہم مالے دار ہوتے ہیں، پڑوسی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو الیکشن کے بعد بھی ہم نے ادھر رہنا ہے. اور اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹولی ہم نے ڈیفینیٹلی جو ہے نا وہ بھی اسٹیپس لینے ہوتے ہیں، جس میں ہمیں ہمیشہ سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ پراپرلی ہم پلیس کرتے ہیں. کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، اور بیسیکلی اس کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن پہ ہی جہاں پر بھی کوئی مسہیپس ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا آلریڈی جو ووٹر لسٹوں والا جو کام ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور باقی بھی پیچھے بھی ہم نے الیکشن کروائے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن ہم نے بغیر کسی باہر کی فورس جو پاکستان سے نارملی آتی ہوتی اس کے بغیر ہی کروائے ڈویژن لیول پہ، اور لوگوں نے بڑا اویئرنیس کا ثبوت دیا اور کوئی انسیڈنٹ اس طرح کا رپورٹ نہیں ہوا. تو اب ہم بھی لوگوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک سویلائز نیشنز کی طرح اپنا رائٹ آف ووٹ ہے اس کو استعمال کریں. اور اس طرح کا جو گینگز کی شکل میں یا کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح جو ہے وہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر کے ہم آئندہ آنے والی نسلوں کو کوئی میسج بھی نہیں دیں گے، اور انشاءاللہ نہ ہم ایسا ہونے دیں گے. آپ نے گینگز کا لفظ استعمال کیے، ان گینگز کے خلاف سخت ترین کارروائی کا جی انشاءاللہ جو لا کے اندر جو پروین موجود ہے، ہر چیز کا ایک لا کے اندر ہے، اس کی سزا جزا بھی ہے، اور بالکل ہم جو بھی ادارے ہیں وہ اس پہ کام کر بھی رہے ہیں، اور اگر کوئی کمی پیشی ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم سوشل میڈیا پہ جو ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ مظفر آباد لیاری بنتا جا رہا ہے، بطور کمشنر بدر منیر صاحب اس چیز کی عوام کو شورٹی دیتے ہیں کہ میں مظفر آباد کو لیاری نہیں بننے دوں. انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے جی، یہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری نسلوں نے بھی ادھر ہی رہنا ہے. تو انشاءاللہ یہ اسی طرح خوبصورت ایک ملنسار جس طرح لوگ ہوتے ہیں، کٹیس لوگ ہیں آپس میں، جس طرح پہلے ایک بھائی چارے کی فضا میں رہے ہیں، اور یہاں کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ مظفر آباد والا کون ہے، باہر کا کون ہے. تو انشاءاللہ اس شہر کو ہم اسی خوبصورتی کے ساتھ انشاءاللہ یہ رہے گا بھی اور قائم دائم رہے گا. سر آخری 2 کوسچن یہ بتائیے، بطور SDM یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ سرو کیا، کوئی ایسا واقعہ کہ جس نے آپ کو رنجیدہ کر دیا ہو؟
جی میں یاد کر سکتا ہوں کہ جب میں ڈپٹی کمشنر مظفر آباد تھا اور جب یہ کرونا کا انسیڈنٹ تھا تو مجھے شام کو جب ہم نے لاک ڈاؤن لگایا تو شام کو ایک کال آئی ایک بچی کی. انہوں نے کہا جی انکل آپ نے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے 2 دن ہو گئے 3 دن ہو گئے. تو میرا جو کہ فادر رکشا چلاتے تھے تو اب ہمارے گھر میں تو جو ہے نا ہم چونکہ ڈیلی والے تھے تو اب تو ہمارے گھر میں کوئی چیز ہمارے گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو اس نے مجھے بڑا وہ امپیکٹ کیا. میں نے ان کا نمبر لیا اور گھر میں جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ ان کو پرووائڈ کیا. تو اس کی وجہ پھر ہم نے ایک میسج دیا لوگوں کو جی کہ جن کے گھروں میں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ پرابلم آئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو آپ بلیو کر سکتے ہیں جی کہ کچھ لرن اباؤٹ 2500 لوگوں کی کالز ہمیں آئیں. ہم نے ان کالز کو ریسیو کیا, ڈیٹا بنایا اور الحمدللہ جو ہمارے کچھ والنٹیئرس تھے ان کی مدد سے ہم نے ان تمام 2500-2600 لوگوں کو ان کے گھروں میں راشن ہم نے پرووائڈ کیا. تو میں سمجھ علامہ جب وہ بچی نے کال کی تو ضرور مجھ پہ ہوا ہے کہ جی کہ ہم نے لاک ڈاؤن تو لگا دیا لیکن وہ جو لوگ جو دیہڑی دار ہیں یا اس طرح کا مزدور ہے جن کی گزارا ہی ڈیلی ارننگ پہ ہوتا ہے تو ان کا کیا بنے گا. تو اس واقعے کی ریئیکشن میں یہ ہوا کہ ہم نے الحمدللہ کوئی ایسے اسٹیپ ضرور اٹھائے کہ مظفر آباد کے اندر آپ نے دیکھا کہ کوئی اس طرح کی وہ نہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوئی نہ کوئی بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائی ہوا, اور جو کچھ ہم اپنی بساط کے مطابق لوگوں کے تعاون سے کر سکتے تھے وہ بھی کیا. سر میرا آپ سے آخری کوشچن یہ بتائیے جس گاڑی پہ آپ تشریف لائے ہیں کتنے کروڑ کی ہے؟ دیکھیں میں کروڑوں کی تو بات نہیں کروں گا لیکن انشاءاللہ چونکہ جو اس کی مالیت ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنی سروس ضرور دیں گے. کروڑوں کی گاڑی اسٹیٹ نے آپ کو دی, گاڑی کے اوپر فلیگ بھی لگا ہوا ہے, گن مین بھی آپ کے ساتھ, گن مین اتر کے دوڑ کے گیٹ کھولتے ہیں کہ جی کمشنر صاحب آگے. آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا آپ ایک بڑا احسان ہے, اس ریاست کے فرزند ہونے کی حیثیت سے آپ وہ ریاست کا قرض چکائیں گے؟ ضرور. جیسے میں نے بتایا جی کہ دیکھیں یہ تو چلیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک پوزیشنز کے ساتھ کچھ چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں, ہوتی بھی ہیں, اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمارے پہ ایک لحاظ سے قرض بھی ہوتا ہے کہ اس قرض کو ہم نے اتارنا ہے قوم کے لیے اور اس ملک کے لیے جس نے ہمیں اتنا نوازا بھی ہے, اتنی رسپیکٹ دی ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو پورا یقین کراتے ہیں آپ کی وساطت سے پوری جو ہماری لوگ ہیں ان کو کہ ہمارے اوپر جو رسپانسبلٹیز گورنمنٹ نے عوام نے جو ٹرسٹ کی ہے انشاءاللہ اس کو ہم پورا کریں گے. سر سمنی کوشچن, آپ کسی ڈویژن میں بہت سارے افیسران جن کے پاس کروڑوں کی گاڑی ہے, گن مین ہے, وہ جاتے ہیں ریٹ لسٹ چیک کرنے, سبزی ٹماٹر پیاز کا وہ ریٹ چیک کرتے ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے؟ لوگوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کے اس افیسر کی بات کر رہا ہوں جو صرف سال کے کچھ ایام میں جاتا ہے عوام کے میں جا کے صرف فوٹو شوٹ کے لیے 2-4 گارڈ ساتھ ہوتے ہیں, فوٹو بنوایا, ریٹ چیک کیا اور واپس آ گیا. اس میں کوئی لمبی تو اس کا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک بات میں آپ کو دوبارہ پھر انشور بھی کر رہا ہوں اور آپ کو ریسنٹ جو رمضان گزرا ہے اس کی مثال بھی دے رہا ہوں. آپ ایک عام آدمی سے اگر آپ اب بھی پوچھیں مظفر آباد کے اندر جو ریٹس کی کیا سچویشن تھی تو الحمدللہ ہم نے رمضان کے اندر اور رمضان سے پہلے ریٹس میں کوئی فرق نہیں ہونے دیا. عام آدمی اس دفعہ یہ کہہ رہا تھا جی کہ ہم نے رمضان کے اندر اسی ریٹس پہ فروٹس ہمیں ملے, سبزیاں ملی جس ریٹس پہ پہلے ملتی تھی. اب یہ جو گن مین ہے یا باقی چیزیں ہیں دیکھیں یہ پوزیشن کے ساتھ ایسے کہ بعض اوقات ہمارے میجسٹریٹ جاتے ہیں وہاں تلخی بھی ہوتی ہے, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ جان بوجھ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ کرتے ہیں تو اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی ایک ہوتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی پروٹوکول والا کوئی ایلیمنٹ ہو. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ تمام جو فیسلٹیز ہمیں ملتی ہیں وہ ملتی اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم فیسیلیٹیٹ کر بھی رہے ہیں اور اس رمضان مبارک میں چونکہ ہم زیادہ فوکس اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ بازار کے اندر ٹرینڈ ہوتا ہے اور مارکیٹس کا بھی ٹرینڈ ہوتا ہے چیزوں کو مہنگا کرنے میں. تو عام حالات میں بھی ہمارا میجسٹریٹ جاتے ہیں, یہ ہے کہ اس طرح ڈیلی بیسس پہ نہیں جاتے ہوں گے لیکن یہ ہے کہ وہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام جو ہے وہ ضرور موجود رہتا ہے. کمشنر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے جی کمشنر مظفر آباد بدر منیر صاحب جو مظفر آباد کی سچویشن اور مظفر آباد کے حوالے سے جو اس کی بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے ان کے پاس پلان تھا, اسی طرح مظفر آباد کے اندر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, اسی طرح جو مظفر آباد میں سرکاری اراضی پر قبضہ جات کے حوالے سے یا ڈفرینٹ عوامی جو ایشوز تھے اس پر انہوں نے تفصیل سے بات کی. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.